वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। कल कराची में जब मेयर कराची के इंतख़ाबात हो गए और उससे पहले MQMP यानी MQM पाकिस्तान बन गई तो सबका ये ख्याल था कि आज से चीज़ें स्मूथ होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जैसे हर कहानी में ट्विस्ट आता है, हमारे यहाँ एक बड़ी बुरी आदत है कि हम मसाला इतना तेज़ कर देते हैं कि बकौल ज़रार मुंह जो है वो जल जाता है। और आज हुआ यही कि जब ये सोचा जा रहा था कि अब चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी तो अचानक जो है 9-0 के इर्द गिर्द और कराची में हर जगह MQM के जो कायद हैं उनके तस्वीरें, पोस्टर्स जो था सब उतार लिया गया। उसके अलावा 7 ऑफिसेस जो हैं वो गिरा दिए गए, कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुतअद्दिद सील कर दिए गए। 9-0 ऑलरेडी सील्ड है। कल वफाकी और सिंध हुकूमत के दरमियान तय भी हुआ था कि जनाब अब इसको देखेंगे कि कब खोलना है। लेकिन आज जो कुछ हुआ उससे सिंध गवर्नमेंट भी लाइल्मी का इजहार कर रही है, वफाकी हुकूमत भी कह रही है कि हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो कौन फ़रिश्ते थे कि जिन्होंने ये कर लिया? अब फ़रिश्ते कहने का मतलब तो आप ज़ाहिर है समझ ही सकते हैं, सबको पता है कि कौन कर रहा है। लेकिन क्या ये प्रोडक्टिव होगा? क्या ये जो सारी सूरत हाल है क्या दोबारा से उसी बहरान की तरफ ले जाएगी जो बहरान शुरू हुआ था? तो वसत से शुरू करते हैं, आपका क्या ख्याल है? देखिए, बात यह है कि 38 आपने बर्दाश्त किया, आपने मदद की, आपने बिल्डअप करने में पूरी जो है इमदाद दी। 48 घंटे में आप डिमोलिश करना चाहते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर कोई इल्लीगल है, मैं दफ्तर की बात कर रहा हूँ, इल्लीगल अगर है तो उसका भी नोटिस दिया जाता है और कहा जाता है भाई आप इतने घंटे में खाली कर दें। इवन ठेले जो सदर में हैं उनको भी नोटिस दिया जाता है कि आप चले जाएं वरना हम 24 घंटे बाद कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो अब नोटिस नहीं दिए गए। अब उनका ये कहना है कि जी चूँकि ये MQM है, लीगल पॉइंट से देखा जाए तो कोई साहब होंगे अल्ताफ़ हुसैन, उन्होंने कोई बात की होगी। लेकिन ये जो दफातर हैं ये MQM पाकिस्तान जो कि फ़ारूक सत्तार के नाम पे रजिस्टर्ड है उसके हैं, और लीगल हैं या इलीगल हैं आप उनसे उसी तरह निपटने की कोशिश करें। ये जो आप फुर्तियाँ दिखा रहे हैं अचानक से, या तो ये होना कि आपने इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट पे कहा जी कि सारे मदरसे जो हैं वो ढा दिए जाएंगे और ढा दिए गए, या आपने कहा जी कराची में 100 से ज़्यादा थाने हैं, उनमें से 20-25 जो हैं वो नाजायज़ ज़मीनों पे बने हुए हैं, वो भी ख़त्म कर दिए जाएंगे। ये जो है आप अच्छी बात है, किसी सियासी जमात का किसी गैर कानूनी ज़मीन पे दफ्तर नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको 2 सदी तक याद ना आए और अचानक एक दिन हो ये तो सब इलीगल हो रहा है। तो ये चीज़, हालांकि मैं इसे नाजायज़ नहीं कह रहा, जो कार्रवाई हो रही है होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ इस तरह होना चाहिए, इस तरह जो होना है टाइमिंग पर आपका उससे अजीब व गरीब शुबहात पैदा होते हैं कि ये जो फुर्तियाँ आपने अचानक जो है आपको जाग आ गई, तो ये इसके पीछे मकसद क्या है? मैं भी उतना ही मशकूक हूँ जितना कोई भी शहरी हो सकता है, मैं भी उतना ही इसकी हिमायत करता हूँ जितना कोई भी शहरी कर सकता है। अच्छा, मुझे जो सबसे इसमें जो फ़नी बात लगी है ना कि दहाइयों से जब भी मुतहदा की कोई कार्रवाई होती थी या सस्पिशन होती थी तो एक लफ्ज़ हमेशा इस्तेमाल किया जाता था, आपको पता है वो लफ्ज़ क्या है? नामालूम। हाँ, तो बड़ी एक आयरनी ऑफ हिस्ट्री भी है कि अब जो पोस्टर भी हटा रहे हैं वो भी नामालूम है। बहरहाल आपने कहा कि एक स्मूथली चल रहा था, कल तक ये तस्वर था, आज लग रहा है कि कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। तो यार मतलब रोड जितना भी स्मूथ हो उसके अंदर स्पीड ब्रेकर भी होते हैं और उसके अंदर खड्डे भी होते हैं। ये एक खड्डा है, आई डोंट थिंक कि कोई इतनी इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट होगा अगरचे इस पॉलिसी को फिर आप मज़ीद इस तरह ना चलाएं जैसे ये अभी बात हो रही है कि भाई ये दफ्तर बंद कर दिया, ये दफ्तर सील कर दिया, क्योंकि ये कॉस्मेटिक्स हैं यार। देखो एवेंचुअली ये कॉस्मेटिक्स हैं। इससे एक्चुअली जिनसे आपको मसला है, जो कंडेमेबल बातें अल्ताफ हुसैन ने की हैं, उसका दिल नहीं बदलने वाला, ना ही किसी पार्टी वर्कर का दिल बदलने वाला है इससे। इनफैक्ट उल्टा होना क्या है, मोस्ट लाइकली कि ये कैश हो जाएगा। अच्छा, कैश होगा ना, कैश होगा वही जो एक विक्टिमाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट जो हमेशा उठाया जाता है वो कैश होगा। अब
فرینکلی اسپیکنگ آج جو ہوا ہے اس میں سب کی بہتری ہے، اس لیے کہ سب کو کچھ نہ کچھ مل گیا بات کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اب یار وہ الطاف حسین کا جو مین جو سٹوری تھی اسپیچز والی، ٹھیک ہے، جہاں سے یہ سب کچھ شروع ہوا ہے، اس خبر کو آپ کب تک کھیلو گے یار؟ تو ایک نئی چیز مل گئی آپ کھیلنے کے لیے. ایم کیو ایم پی اگر میں کہوں تو ان کے لیے بھی بڑا ایک طرح سے اچھا ہے، کیونکہ اب وہ اس بات پر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، وہ جو اوریجنل بات ہے کہ جی آپ کے لا تعلقی اصلی ہے نہیں ہے، آپ نے مذمت کی نہیں کی، اگر کی تو کتنی پرزور مذمت کی، آپ بالکل ہٹ گئے ہیں نہیں ہٹ گئے ہیں، وہ بات بھی پیچھے ہو جاتی ہے بیکاز بریکنگ نیوز آپ کی یہ ہے. سو آئی تھنک اٹس گڈ فار ایوری بڈی. Good for everybody, but not for the people who want to wrap it up. ہاں nobody cares about them نا مسئلہ یہ ہے. اب مسئلہ یہ کہ اب جیسے میں نے فوٹیج دیکھے کچھ کہ جی وہ قیدی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں. یار اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جو واٹر ٹینکر آپ نے دیکھے ہوں گے کراچی کی شہر کی سڑکوں پہ جاتے ہوئے، ان میں سے اکثر کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے رینجرز کو سلام، پاک فوج کو سلام. تو میں کچھ یہ بدگمانی آ جاتی کہ یار اس کو لکھنے کی یہ ضرورت کیوں پیش آئی. تو اس کی بھی جواب ہے. ہاں بتائیے. ہماری پوری تاریخ میں آپ مجھے ایک ایگزامپل دے دیں کہ کسی نے بھی بالکل سوچ سمجھ کے کام کیا ہو. ہمیشہ اوور ہو جاتے ہیں، ہمیشہ اوور ری ایکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ایک کنسسٹنٹ بات ہے جی. تو جو ہم اب اگر ہم کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کریے تو اسٹیبلشمنٹ بھی تو اوپر سے تو نہیں آئی نا سر، ہمارے میں سے ہی نکلی ہے. ہماری جو کیفیت ہے ان کی بھی وہی کیفیت ہے. ہم کہیں ایک جگہ نہیں رکتے. ہم اگر ہمیں ہمارا ہوتا ہے نا not 2 steps forward 1 step back, 2 steps forward 5 jumps back. تو اس میں بھی آپ یہی دیکھ رہے ہیں یار. مجھے کوئی اس میں حیران کن بات نہیں. لیکن تھوڑا سا فرق تو یہ ہے نا یار، ہماری کیفیت ہمارے ہاتھ میں تو پاور نہیں ہے نا، ہم تو چیزیں کنٹرول نہیں کر رہے نا. جب ہمارے ہاتھ میں پاور آ جائے گی نا ہماری کیفیت بھی آ جائے گی، یہ ہو جائے گا. وہ تو ایک ہائپوتھیٹیکل ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے. ہاں نہیں، جو آپ نے بات کی کہ اوور ری ایکشن جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے نا، پھر ہمیشہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے. اچھا اور مسئلہ یہ نا کہ میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں اوور ری ایکشن، میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا رہے گا. آئرنی یہ ہے کہ ہر دفعہ آپ چائے چولہے پہ چڑھاتے ہیں اور ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ اس دفعہ یہ کافی بن جائے گی. وہ کافی نہیں بنے گی، وہ چائے ہی بنے گی. 92 میں آپ نے کیا کیا؟ تصویروں کو جوتے مارے، گلے میں ہار پہنائے نا جوتوں کے، سب ہوا. کیا ہوا؟ میں آپ کو یار پھر آپ کہیں گے کہ میں ہسٹری میں آپ کو کیوں لے کے جا رہا ہوں. سر جو آپ ہسٹری بتا رہے ہیں وہ میں جانتا ہوں اور اس سے میں اگری کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے عوامی لیگ کو کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی غدار ہیں. سو واٹ، کیا ہو گیا؟ نتیجہ آپ کے سامنے ہے. آپ نے کہا جی عوامی نیشنل پارٹی غدار ہے. کیا ہوا؟ کیا عوامی نیشنل پارٹی ختم ہو گئی؟ کیا اکبر بگٹی کو غدار کہنے سے مسئلہ حل ہو گیا؟ جی ایم سید کو یا غفار خان کو یہ طریقے نمٹنے کے نہیں ہوتے. جب ایک پارٹی کے اندر سے ایک تبدیلی آ رہی ہے تو آپ کو سیاڑ پتی دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صبر کے ساتھ گیلری میں بیٹھ کے فی الحال دیکھیں یار یہ پارٹی جو اپنے اندر خود تبدیلی لانے کی کوشش کر رہی ہے کہاں تک جا رہی ہے. ہاں اگر کہیں وہ رک جاتی ہے، اگر کہیں نامکمل رہ جاتی ہے، اگر چیزیں ابورٹ ہو جاتی ہیں تو پھر آپ مداخلت کریں. یہاں فلم الٹی چل رہی ہے. مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ یہ لیگل دفتر ہے یا انلیگل دفتر ہے، انہیں آپ ڈیمالش کر دیں، لیکن ڈیمالش کرنے سے پہلے اگر اتنا ہی شوق ہے ڈیمالش کرنے کا تو آپ پارٹی کو کالعدم قرار دے دیں. اس کے بعد آپ کے پاس جسٹیفیکیشن آ جائے گی کہ چونکہ کالعدم ہو گئی یہ پارٹی لہٰذا اب ہم اس کے دفتر ڈیمالش کر دیتے ہیں. آپ اس کو کالعدم قرار نہیں دیں گے، اس لیے کہ آپ ایک طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک بندے نے جو ہے پاکستان کے بارے میں کچھ بکواس کی ہے، باقی پارٹی جو ہے ٹھیک ہے، جو کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے. تو جب آپ اس پارٹی کو ایز این اینٹیٹی رکھنا چاہتے ہیں ایک خاص کمیونٹی کی لیڈرشپ کے طور پہ تو پھر یہ فالتو کے پنگے لینے کی کیا ضرورت ہے اس وقت؟ سر ضرورت اے نہیں ہے، بی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، سی ایسا ہی ہوتا ہے. There will always کیا ایسا ہی ہونا چاہیے؟ میں تو ابھی کیا کہا ہے میں نے یار، میں نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اچھی بات نہیں، اچھی بات نہیں کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بیکاز فرینکلی اسپیکنگ اس کی آپ کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ کہ سارے کے سارے جو آفیسز ہیں نا وہ سارے ایلیگل نہیں تھے.
وہ بھی ہوگا. وہ جو لیگل تھے کہا گیا وہ لیگل اس لیے ڈھائے گئے ہیں کہ ان میں انلیگل یار میں کارروائی تو ہو یہ رہی کہہ رہا ہوں تھی. ایون انلیگل بھی تھے تو آپ انہیں سیل کرو, آپ جو اونر ہے اس سے کہو کہ بھائی اسے ڈیمالش باقی بھی تو سیل کیے نا آپ نے 30 دفتر. ایک پروسیس ہے, آپ اس پروسیس کو فالو کریں تاکہ کوئی آپ پہ انگلی نہ اٹھا سکے. یہی بات ہے نا یار. سر گرم کھیر کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سر آپ کو منٹو کا یہ افسانہ ہے نا, وہ گرم آلو والا کون سا تھا وہ, if I'm not mistaken, پتہ نہیں. ہاں وہی نا, اس میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ وہ اتنا منہ بھی جل رہا ہوتا ہے لیکن کھانا بھی ہوتا ہے کیونکہ اتنی بھوک ہے نا, لیکن کوئی اور نہ کھا جائے. آخر میں صرف زبان جلتی ہے. ہاں تو سر یہی تو ہوتا ہے. تو شروع میں انہوں نے کیا بات کی تھی, یہی بات کی تھی نا, باٹم لائن وہی ہے. اچھا ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ گفتگو کا اپنا سلسلہ جاری رکھیں گے. بات ہے. اور جناب جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے, پوسٹر اتارے گئے, آفس مسمار کر دیے گئے, اس پر تو ایم کیو ایم پاکستان احتجاج کر ہی رہی ہے. لیکن ایک عدد چوک ہے یہاں پہ جو بڑا مشہور ہے, مکہ چوک, جس کے بارے میں عمومی خیال یہی ہے کہ وہ جو ہے ایم کیو ایم کا ایک مکے کی علامت ہے, اور وہاں پر جو ہے ایم کیو ایم کا پاور ہاؤس, کیونکہ وہاں سے عزیز آباد 90 سب اس کے پاس ہی ہیں, تو وہیں سے گزر کے سب کو جانا پڑتا ہے. آج اس مکے کو بھی جو ہے اس مکے کا نام چینج کرنے کے لیے اسے کہا گیا, ڈپٹی کمشنر کی جانب سے آرڈر بھی ہوئے کہ اس کا نام جو ہے شہید لیاقت علی خان روڈ رکھ لیں, جو ظاہر ہے پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر بھی رہے. تو وہ سب یہ پہلا چوک ہے جس کا نام بدلا گیا ہے, وہ نام جو کہ آلریڈی موجود تھا. بالکل, یعنی مکہ ظاہر ہے کہ لیاقت علی خان 1951 میں جو انہوں نے دکھایا تھا پنڈت نہرو کو, ہاں وہ اس کی سمبل ہے اور وہی ایک مکہ ہے. اس لیے کہ اگر یہ ان کے الطاف حسین کے نام سے ہوتا تو پھر ہو سکتا ہے کہ الطاف چوک کچھ ٹی ٹی کا سمبل ہوتا ہے یا کلاشن کو ہوتا, کچھ اور ہو سکتا تھا. مکہ تو نہیں ہو سکتا, مکہ تو لیاقت علی خان سے الاٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا نام انہوں نے اثر نو لیاقت علی خان چوک رکھ دیا ہے. اچھا اب پتہ نہیں یہ بھی اب کیوں ہوا, حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ہندوستان نے کوئی 15 سال پہلے ایک میزائل کا تجربہ کیا, پرتھوی میزائل کا, پرتھوی پر, اور اس کے فوراً بعد کچھ مہینے بعد پاکستان نے ایک میزائل کا تجربہ کیا جس کا نام تھا غوری میزائل. ٹھیک ہے, اب پتہ یہ چلا کہ پری سنسکرت میں کہتے ہیں زمین کو, بھومی کو, ارتھ کو. تو جو انڈین ایروناٹیکل کمپلیکس حیدرآباد نے جو میزائل تیار کیا تھا وہ پرتھوی تھا زمین کے معنوں میں, کرۂ ارض کے معنوں میں. تو انہوں نے وہ میزائل کا نام پرتھوی رکھ دیا. پاکستان میں یہ سمجھا گیا کہ یہ ہے پرتھوی راج چوہان, جس کی کہ شہاب الدین غوری سے لڑائی ہوئی تھی. تو یہ دوبارہ سے وہی جو کروسیڈ وہ ہے, اسی زمانے کی جو لڑائی ہے, ہندو مسلم چکر ہے, اس چکر میں یہ پرتھوی نام رکھا گیا میزائل کو. تو انہوں نے اپنے میزائل کا نام غوری رکھ لیا, حالانکہ ان کی انٹینشن کچھ اور تھی. تو یہ جو مکہ چوک ہے یہ تو بھائی جان آلریڈی ہی میں تک اس کو لیاقت چوک کے نام سے جانتا تھا. اچھا اب یہ ہے کہ کل بھی یہ مکہ چوک ہی رہے گا. ویسے سب مرین چوک بھی آبشک سب مرین چوک ہے, حالانکہ سب مرین کو گئے ہوئے وہاں سے کوئی 10 سال ہو گئے. وسط اللہ خان کا نام چینج کر کے میں نے وسط اللہ خان رکھ دیا. دوسرا, جس نے ہدایات جاری کی, جس ڈپٹی کمشنر نے آگے نوٹیفیکیشن نکالا, تو کسی لیول پہ تو کسی کو نہیں پتہ لگا. سر میں کیا کہہ رہا ہوتا ہوں بار بار, the only constant is incompetence. ٹھیک ہے جی, the only constant is جلد بازی. یہ حسن اتفاق ہے, آج ہی ضلع غربی کا نتیجہ بھی چینج ہونا تھا. ہمیشہ ایسی ہوتا ہے. کل اظہار احمد صاحب جو ہیں وہ چیئرمین ڈکلیئر ہو گئے تھے ضلع غربی کے, ٹھیک ہے نا. آج جناب اچانک پتہ چلا کہ 36 میں سے 24 ووٹ جو ہیں وہ ان پہ تو کوئی ڈبل نشان ہے یا نشان زدہ ہے. یہ سب آج ہونا تھا, دیکھیں within 48 hours کی کیوں ہو رہا ہے. آج ایک اور بات بھی ہوئی ہے, فاروق ستار اگین کل رات سے ہی میرے خیال وہ ہر ٹاک شو کی زینت ہے, تو ابھی بھی وہ بات کر رہے تھے. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی اگر ہم مطلب
علیحدہ اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ ہمیں سپورٹ کریں. اب فاروق ستار از این ایکسلنٹ اسپیکر, ٹھیک ہے, آپ ان کو وربلی نہیں ٹریپ کر سکتے, وہ پانی کی طرح کہیں نہ کہیں سے وہ نکل جائیں گے, لیکن ان کی بات میں کچھ دم ہے میری نظر میں کہ جب ہم کچھ کرنے کی کوشش کریں تو سرکار آپ کو ایکسٹرا آپ کو زیادہ کرنے کے, دیکھیں اگین جو کر رہے ہیں ان کو بھی آگے کچھ دکھانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, بیسکلی تو گیم یہ ہے, ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر عامر لیاقت بھی یہاں چینل پر آ رہے ہیں, انہوں نے اپنی بات کرنی ہے, انہوں نے بھی کچھ دکھانا ہے. ایوری بڈی وانٹس دیئر شیئر آف دا اسپاٹ لائٹ, ٹھیک ہے, چاہے جو ایکچوئل ایشو ہے وہ سائڈ پر ہو جائے یا وہ مزید بگڑے. مائی پرابلم از کہ یار دیکھیں اگر ایک پروسیس چل رہا ہے, بالکل اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب لا تعلق ہو جائیں اور جی نیچرل ایولیوشن ہوگی, ایولیوشن کو 10,000 سال بھی لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ چھوڑ دو. نیچرل ایولیوشن پالیٹکس میں آئی ڈونٹ ایون کنسیڈر ٹو بی اے فیکٹر. اگر آپ دشمن بھی سمجھ رہے ہیں تو ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ جب آپ کا دشمن کوئی غلطی کر رہا ہو اسے ڈسٹرب مت کرو, اس کو کبھی ڈسٹرب نہ کرنا, اس کو کبھی ڈسٹرب نہ کرنا. وہ چلو اگر آپ سے نہیں ہوا, اگر آپ کے دشمن آپ پہ گولیاں چلا رہا ہے اور اس کی گولیاں ختم ہو جائیں تو جنرلی آپ ایک کریٹ کا ایمونیشن کا اس کے سامنے نہیں رکھتے کہ جی مجھے پتہ لگا کہ آپ کی گولیاں ختم ہو گئی ہیں, یہ لیں مزید گولیاں تاکہ آپ دوبارہ سے شروع ہو سکے. یہ دس از کائنڈ آف اسٹوپڈ. یعنی بعض اوقات بریانی اگر 12 باورچی ایک ساتھ بنانے کی کوشش کریں تو نہیں بنتی. ہاں لیکن ہمارے یہاں بریانی ایسی بنتی ہے نا سر, کیونکہ کھانے والے بہت ہیں نا سر, تو آپ کو باورچیوں کی ضرورت ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے نا سر, ایک باورچی بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس کو سر, نہیں ایسا نہیں ہے. اور باورچی کے پیچھے بھی جو سب باورچی ہے نا وہ بھی بہت بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی بھی ہوتی ہے. جبکہ تمام سٹیک ہولڈرز انوالو تھے ہیں. اب سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی ہمیں نہیں پتا کہ کس نے اتار دیے, کس نے نام بدل دیا, تو مطلب اب یہ دوبارہ سے وہ تمہارے والی بات ہے کہ یار اب بالکل چیزیں دوبارہ سے اب کیوں اس لوڈو کو دوبارہ سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں. یا تو ہماری assumption تھی کہ چیزیں سموتھلی چل رہی ہیں, کیونکہ ہم بھی مطلب آخرکار جتنے بھی جلے سڑے ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں. نہیں تو کبھی کبھی جب آپ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنا ویژن بھی اس کے اوپر امپوز کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف, ہو سکتا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جا ہی نہیں رہی تھی, یا ہو سکتا ہے کہ جا رہی ابھی بھی ہیں اور ہم اس روڈ بمپ کو زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں. میری نظر میں ویکینڈ تک نا یار یہ ایشو سامنے ہی نہیں ہوگا, یہ سب ختم ہو گیا ہوگا, نیا ایشو ہوگا. اس کے علاوہ سب سے خطرناک کچھ بھی نہیں ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ کنفیوز ہو کہ ایک شخص نے جو کہا کیا پوری پارٹی کے ساتھ ویسا سلوک کرنا ہے یا اس شخص کو الگ رکھ کے باقی پارٹی سے الگ سلوک کرنا ہے. یہ کنفیوژن جو ہے یہ مروا دے گا. یہ کنفیوژن میں بھی نہ دیکھیں, اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی آپ ایز اے ہول تو نہ دیکھیں نا. ایک ہاک فیکشن ہوتا ہے, ایک ڈو فیکشن ہوتا ہے, ایک ماڈریٹ فیکشن ہوتا ہے. کبھی کسی کا پلہ بھاری ہوتا ہے, کبھی کسی کا پلہ بھاری ہوتا ہے, اور اسی طرح میری مراد ہاک فیکشن کے ساتھ ہے. ہاں بٹ وہ فیکشن ہی ہے نا. اچھا چلے میری مراد جو پریویلنگ فیکشن, ایم کیو میں بھی فیکشن, لیکن الٹیمیٹلی ہول پریویل کر جاتا ہے. بہرحال ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, نیوز اپڈیٹس کا وقت ہو, اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. کراچی کی جو ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی اور اب ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ہے, یہ پاکستان کی پہلی ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی تھی. 1968 میں یہ بننی شروع ہوئی اور اب تو ماشاءاللہ جو ہے فیز 9 تک پہنچ چکی ہے. کراچی بدامنی کیس بہت عرصے سے سپریم کورٹ کے زیر سماعت ہے. ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کراچی کے دفتر نے 2011 میں ایک رپورٹ سبمٹ کرائی. اس میں کہا گیا کہ جو ڈی ایچ اے کراچی ہے اس کے پاس صوبائی حکومت کی 5257 ایکڑ زمین ایسی ہے جو بغیر الاٹمنٹ کے ہے اور اس کی ادائیگی بھی نہیں ہوئی. یہ کمشنر ساؤتھ کی ڈی سی ساؤتھ کے دفتر کی طرف سے یہ رپورٹ آئی تھی. پچھلے پیر کو روزنامہ ڈان میں ایک سٹوری چھپی جس کا لب لباب یہ تھا کہ ڈی ایچ اے کو کتنی زمین اور چاہیے. اس کا پس منظر یہ تھا کہ قیوم آباد کی ایک کچی آبادی جو بالکل متصل ہے ڈی ایچ اے کراچی کے ساتھ, اس کی جو ایک فلاحی مقاصد کے لیے, فلاحی پروجیکٹس کے لیے زمین تھی, اس پہ بھی ڈی ایچ اے کی نظر ہے. اس کا بیک گراؤنڈ اس سٹوری کا ڈان کی رپورٹ کے مطابق یہ ہے
کہ 1968 سے 76 کے درمیان کالا پل ایک علاقہ ہے، اس کے رہائشیوں کو اکھاڑ کے قیوم آباد، اختر کالونی اور منظور کالونی کی بستیوں میں بسایا گیا تاکہ جو زمین ملے اس میں ڈی ایچ اے کا فیز 1 اور فیز 2 بسایا جا سکے۔ 1979 میں ڈی ایچ اے کو 640 ایکڑ زمین 99 سال کے پٹے پہ دی گئی تاکہ فیز 6 جو مستقبل کی ایکسٹینشن ہے اس کے لیے دی گئی۔ اچانک جنوری 84 میں جنرل ضیاء کے زمانے میں منسٹری آف ڈیفنس، وزارت دفاع نے 3 کچی آبادیاں جن میں قیوم آباد کی کچی آبادی بھی شامل تھی، اس کو چونکہ وہ دلدلی زمین تھی لہٰذا کلفٹن بورڈ سے نکال کے اس کو واپس کر دیا حکومت سندھ کو، اور حکومت سندھ نے یہ کچی آبادیاں کے ایم سی کے، کراچی میٹروپولیٹن کمیٹی کے کارپوریشن کے سپرد کر دیں۔ 1985 میں کے ایم سی نے 163 ایکڑ زمین جو قیوم آباد کے لیے مختص تھی، اس میں سے کوئی 30 ایکڑ زمین امیونٹی پلاٹس کے لیے اور امیونٹی پروجیکٹس کے لیے مختص کی کہ اچانک زمین کی قیمت بڑھنی شروع ہو گئی۔ تو ڈی ایچ اے کو یاد آیا کہ یہ ہم نے ڈی نوٹیفائی کیوں کی تھی، یہ ہم نے خواہ مخواہ اتنی زمین جو ہے کیوں واپس کر دی۔ تو 2002 میں پرویز مشرف صاحب کے دور میں ڈی ایچ اے نے کہا کہ نہیں صاحب، جو ہم نے زمین واپس کی اس میں سے 53 ایکڑ جو ہے وہ اضافی آپ کو دے دی گئی ہے غلطی سے، لہٰذا آپ ہمیں واپس کر دیں۔ لیکن یہ ہے کہ معاملہ تب تک ڈی ایچ اے کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، اس لیے کہ وہاں ماسٹر پلاننگ ہو چکی تھی، کے ایم سی کر چکی تھی۔ مگر 2005 میں صوبائی حکومت نے مستقل پریشر کی بنیاد پہ سر جھکا دیا، اس کو ڈی نوٹیفائی تو کر دیا، لیکن کچھ سرفروش افسر ایسے تھے صوبائی حکومت کے جو اٹک گئے اس ناانصافی کے خلاف، اور انہوں نے کہا کہ ہم پوزیشن آرڈر ڈی ایچ اے کو نہیں دیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے آج تک لٹکی ہوئی ہے۔ اب وہاں کے جو مکین ہے قیوم آباد کے 113 ایکڑ زمین ہے، اس میں 70,000 کے قریب آبادی ہے، 6 مربع فٹ پر پرسن کے حساب سے، تقریباً غزہ سمجھ لیں آپ، جیسے غزہ کی صورتحال ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار کوئی ہماری مدد کرے اور ہمیں اس دلدل سے نکالے، اور ہماری جو امیونٹی پلاٹس ہیں جن پہ مسجد بننی ہے، اسکول بننے ہیں، کالج بننے ہیں، وہ واگزار وہ جو ہے لٹکی ہوئی ہے بیچ میں، وہ کوئی ہمیں دلوا دے۔ تو انہوں نے جو چیف آف اسٹاف ہیں راحیل شریف صاحب، ان سے پرزور اپیل کی ہے کہ جس طرح انہوں نے گزری کریک کے 530 ایکڑ کے جو مینگروو کے جنگلات ہیں جو ڈی ایچ اے کو الاٹ ہو گئے تھے وہ واپس کروائے ہیں، وہ واگزار کروائے ہیں، اسی طرح ڈی ایچ اے کراچی سے وہ اس کو حکم دیں کہ قیوم آباد کے جو لوگ ہیں ان کی جو فلاحی مقصد کے لیے زمین ہے اس سے دستبردار پوری طرح ہو جائے تاکہ وہاں بنیادی سہولتیں مل سکیں ان 70,000 غریب لوگوں کو۔ یہ ہے قصہ۔ اچھا، اور اب وہاں پر ڈی ایچ اے نے ایک دیوار بھی کھینچ دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم تو یہ واپس لے کر کے رہیں گے۔ تو ظاہر ہے قیوم آباد کے لوگ بہت زیادہ پریشان بھی ہیں اور وہ کر رہے ہیں، اور ڈی ایچ اے بھی پورا زور لگا رہا ہے کہ بھئی کسی طریقے سے جو اس کو۔ تو ہم نے اس سلسلے میں بات کی تھی جو اس علاقے کے ایم این اے ہیں، عارف الوی صاحب ہیں پی ٹی آئی کے، تو ہم ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد عارف الوی سے پوچھیں گے کہ جناب یہ اس کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں کراچی کی گنجان ترین آبادی قیوم آباد کی، جس سے ملحقہ زمین جہاں پر ہسپتال اور اسکول بننے ہیں اس کو ڈی ایچ اے کمرشل نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ تو اس کے بارے میں وہاں کے جو ایم این اے ہیں NA 250 کے عارف الوی صاحب جو جن کا تعلق پی ٹی آئی سے، ان سے ہم نے پوچھا کہ جناب یہ جو ڈان کی سٹوری آئی ہے اور ڈی ایچ اے کی اس ساری صورتحال کے اوپر وہ کیا اپنا ایک تو ویو پوائنٹ رکھتے ہیں، پہلے ہمیں وہ بتا دیں۔ انہوں نے ایک برننگ ایشو کو
جو بہت سیریس ایشو تھا، جو اگنور ہو رہا تھا، جو لینڈ مافیا، ایک لیگل لینڈ مافیا ہے اور ایک انلیگل لینڈ مافیا. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز، ڈیولپمنٹ اتھارٹیز، یہ بڑے بڑے ادارے جو ہیں سب زمین کے بھوکے ہیں، اور کراچی شہر کے اندر تو زمین کوئی نہیں چھوڑتا، سمندر کی زمین لینے کے چکر میں رہتے ہیں. کے پی ٹی اپنی سوسائٹی بناتی ہے، ڈیفنس جو ہے وہ بھی سمندر کے اندر گھستا چلا جا رہا ہے. جو کریک ہے کورنگی کریک، اس کو جناب آغا طارق صاحب نے، جو پیپلز پارٹی کے منسٹر ہیں 1997 میں، انہوں نے وہ پانی کے اندر 40 فٹ پانی کے اندر زمین جو ہے 300 ایکڑ اپنی بیوی کے نام الاٹ کر دی، مائننگ لیز دی، پھر ریزیڈنشل پلاٹس بن گئے. اور بحث سندھ ہائی کورٹ میں یہ نہیں ہے کہ یہ غلط ہوا. سندھ گورنمنٹ کہتی ہے یہ ہماری زمین ہے، ڈی ایچ اے کہتی ہے ہماری زمین ہے، کے پی ٹی کہتا ہے ہماری زمین ہے. تو مجھے تو بڑا افسوس ہے کہ کراچی شہر کے اندر زمین کے بھوکے، چائنا کٹنگ کرنے والے، اور ہر اعتبار سے زمین لے کر، اور اس کے اندر جو کرپشن ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے. میں قیوم آباد کے اس ایشو سے بڑی اچھی طرح سے واقف ہوں. سمر خان وہاں کے ایم پی ہیں پی ٹی آئی کے، میں وہاں کا ایم این اے ہوں. مسلسل ہم جاتے رہتے ہیں وہاں. ہم اتنی کنجسٹڈ آبادی ہے کہ ہم نے، اور یہ یعنی چھوٹے طبقے کی آبادی ہے کہ جہاں ہم نے سستے تندور لگائے ہوئے ہیں جو 6-7 سال سے کام کر رہا ہے. ہم بی ایچ یو بنا رہے ہیں، ایک اور سستا تندور لگا رہے ہیں. گورنمنٹ اسکول ایک چھوٹا سا ہے، اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وہ بہتر ہو. تو قیوم آباد کا جو ڈیفنس سے تعلق ہے، وہاں تو ڈیفنس نے بہت بڑی دیوار کھڑی کر لی. اچھا جی، دیوار کھڑی کرنے کے بعد اب ڈیفنس سے کوئی سڑک بھی نہیں ملتی اس ایریا کی. اس کے بعد آبادی ہے، اور اس کے بعد یہ سڑک پر یہ 30 ایکڑ جگہ ہے جس کے اوپر لوگوں کے منہ میں پانی آ رہا ہے، چاہے وہ ڈی ایچ او ہو، چاہے وہ سرکار ہو، چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو. اور وہ جو ایمینٹی کا ایریا ہے، اتنی بڑی آبادی، وہاں پر 70,000 کی آبادی ہے. کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی اسپتال نہیں ہے، کوئی اچھا اسکول نہیں ہے وہاں پر، کوئی پارک نہیں ہے وہاں پر. اور پھر بھی ان کی بھوک اور پیاس کا یہ حال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ڈی ایچ اے کہتا ہے کہ 30 ایکڑ ان کو دے دو. اور کیا کریں گے؟ وہاں ریزیڈنشل ہاؤسز نہیں بنیں گے، اس کو کمرشلائز کر اونچی بلڈنگ بن جائیں گی. شہر کراچی میں پانی کا قطرہ نہیں ہے. 2006 سے ایک قطرہ پانی کا نہیں بڑھا ہے، مگر جناب اونچی بلڈنگیں بنتی ہیں، نہ ان کو گیس بھی مل جاتی ہے، ان کو پانی بھی مل جاتا ہے، ان کو بجلی بھی مل جاتی ہے. جو غریب آدمی ہے قیوم آباد کا، وہ زمین پر پڑا ہوا ہے. جی لیکن علوی صاحب یہ بتائیں، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ انلیگل ہے، لیگل ہے، اس میں سارا قضیہ، تو کیا ہونا چاہیے ذرا یہ بھی بتا دیجئے. قیوم آباد کی طرف سے میں سمجھتا یہ ہوں کہ وہاں کی آبادی اس وقت یونائٹڈ ہے، ہمارے ساتھ یونائٹڈ ہے، وہاں کے کاؤنسلرز ہمارے سب یونائٹڈ ہیں. کوئی آبادی کا کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ ان کے سامنے کا یہ ایریا جو ہے، جو ایمینٹی پلاٹ ہے، وہ ڈی ایچ اے کو دے دیا جائے. میں ڈی ایچ اے سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کے اندر بڑی بیڈ ول ہوگی، اس کے اندر وہ گڈ ول کا مظاہرہ کریں. ان کے پاس بڑا پیسہ ہے، صرف یہی نہیں کہ وہ اس کو ایمینٹی کے اعتبار سے ڈکلیئر کر ویسے ہی رہنے دیں، اس میں مقدمے بازی نہیں کریں، بلکہ وہ ایمینٹیز بنا کر دیں. یہ ان کا کنٹریبیوشن ہوگا ریٹرننگ ٹو سوسائٹی، جہاں سے وہ زمینیں حاصل کرتے ہیں. یہاں پر اس وقت ٹینکر مافیا بیٹھا ہوا ہے، یہاں پر اس وقت ٹرانسپورٹ مافیا بیٹھا ہوا ہے. وہ بیچارہ قیوم آباد کا جو باسی ہے وہ پریشان ہے. اگر ڈی ایچ اے اس کو ریلیز کر دے گا تو سندھ گورنمنٹ کہیں اس کے ساتھ یہی حرکت نہ کرے تو وہاں کے لوگ تو ڈرے ہوئے ہیں. میں نے پرسوں میں گیا تھا وہاں پر سب لوگوں سے میری بات ہوئی. اس وقت ٹوٹل یونٹی ہے وہاں کے لوگوں میں. میں سمجھتا ہوں اگر ایسی کوئی حرکت کی جس کے اندر یہ زمین واپس دی گئی اور کمرشلائز کی گئی تو میں سمجھتا ہوں بہت ریزنٹمنٹ ہی نہیں ہوگا بلکہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوگی، کیونکہ وہاں پانی نہیں ہے، وہاں پر گٹر کا انتظام نہیں ہے. ہم نے وہاں سڑکیں بنوائی ہے، سارا گٹر ٹھیک کروایا ہے، بڑا گٹر تھا. تو ہم الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز کے طور پر تو حکومت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ اس برا حال ہے اس آبادی کا، اس کو بہتر کرو. اور جو لینڈ مافیا ہے اور لینڈ کی فکر کر رہے ہیں، انہوں نے پیچھے بھی دیوار بنا دی ہے اور آگے بھی بلڈنگیں بنا کر دیوار بنا دیں گے، اور یہ غریب آبادی چاروں طرف سے ایک شکنجے کے طور پر یہ بند ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں ڈان کا جن لوگوں نے نہیں پڑھا وہ بڑا لمبا ایکسپوزے ہے. میں بے انتہا مشکور ہوں، اور انہوں نے عکاسی کی ہے NA 250 اور PS 113 کے لوگوں کی، اور خاص طور پر قیوم آباد کے حوالے سے. ڈیفنس ایریا ہمارا ہے، کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ ہمارا ہے، ہمارا اس معنی کر کے کہ میں ان کا ریپریزنٹیٹیو ہوں.
لہٰذا وہاں سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ وہاں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم ڈی ایچ اے اور سی بی سی کے ڈیپینڈنٹ ہیں, مگر یہ قیوم آباد میں ڈی ایچ اے اسٹیبلشمنٹ کی اگر نظر ہے زمین کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں, میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو چھوڑ دیں. میں سمجھتا ہوں, میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو ایمنٹی کے طور پر خود بھی ڈیولپ کر کے دے دیں تو یہ معاملہ بہتر ہوگا. اس شہر کو اوپن سپیسز کی ضرورت ہے, اس شہر کو کانکریٹ کی ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ الوی صاحب. سر اتنی سی بات ہے چھوٹی سی یار ذرا ایک چیز ہوتی ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, اس کا اردو میں کیا ترجمہ ہوگا ذرا بتائیں. سر اردو میں ترجمہ میرے سے نہ ہی کرائے تو لیکن کیا, لیکن ذمہ داری ایک جو بھی کارپوریشن ہے, کیونکہ آپ 500 فٹ کی سڑکیں آپ کو مبارک ہوں, 1000 فٹ کی شاہراہیں آپ کو مبارک ہوں, لیکن یہ چھوٹا سا ایک غزہ, لٹل غزہ ہے قیوم آباد جس میں 70,000 لوگ 113 ایکڑ میں رہ رہے ہیں, وہ بھی تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا نا جن کے ہزار گز کے بنگلے. اچھا دوسری بات ہے کہ چھوڑے آپ کو نہیں نظر آ رہا, آپ کو کوئی ہمدردی نہیں ہے, ہاں آپ پبلک ریلیشنز کے طور پہ کر لیں, ٹھیک ہے. الوی صاحب یہی کہہ رہے تھے. نہیں بالکل 100% I agree with most of the things that he has said یار, اسپیشلی وہ کانکریٹائزیشن والی بات, میں دل کی بات کیا وہ چھوڑے, لیکن وہ ایک اور الگ موضوع ہے. یار آپ کو اگر اتنا بینیفٹ مل رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو چلو یہ اپنے یہ پلاٹ اگر لے بھی لیا, ٹھیک ہے, آپ بہت کمائیں گے, لیکن اگر آپ نے یہ کہا کہ جی ہم آپ کے لیے ڈیولپ کر کے آپ کو دیں گے ایز اے گفٹ ٹو دا پیپل آف, سر آپ ایسی ایڈورٹائزنگ نا خرید نہیں سکتے میری جان, خرید نہیں سکتے. That is the way to do it. لیکن اگین وہی بات ہے نا سر, وہی بات ہے نا سر جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ کون سوچتا ہے, کون سوچتا ہے. یہ تجویز فیز 6 کے کمرشل 200 گز کی قیمت سے بہت کم ہے, بہت کم ہے. جاگ جائیں, لیکن اس میں تو مجھے بریانی بھی کوئی نہیں کھلائے گا سر, یہ بھی ایک اور حقیقت ہے, مار کھا سکتے ہیں, مار کھا سکتے ہیں. بہرحال وقت ختم ہوا ہے, کل ہمارا کال ان ڈے ہوگا, کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.